अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू किरण कहानी में खुश आमदीद। तो चलें आज का नया नावल शुरू करते हैं। जी सर, मैं आपके कमरे में अभी फ़ाइल भिजवाता हूँ, उसके बाद आप बता दीजिएगा कि क्या करना है। अजलान लुगारी के मैनेजर ने कहा तो वो जेब से मोबाइल निकालते हुए मसरूफ़ से अंदाज में उसे देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि हर हाल में हमें ये प्रोजेक्ट हासिल करना है। मुझे नहीं मालूम कि तुम उसके लिए क्या करते हो और क्या नहीं। बस मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में चाहिए। अजलान लुगारी ने कहा तो मुबश्शिर खान खामोश होकर खड़ा हो गया। वो सिर्फ उसका मैनेजर ही नहीं बल्कि उन दोनों की कुछ ना कुछ दोस्ती भी थी। जी सर, जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा ही होगा, वो मुअद्दब अंदाज में कहता हुआ उसके कमरे से बाहर निकलने लगा तो अजलान लुगारी की बात पर रुक गया। अच्छा मुबश्शिर, जाते हुए ज़रा मिस महक को मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोला तो मुबश्शिर इस बात में सर हिलाता हुआ शीशे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो अपने कैबिन में जाने की बजाय महक के कैबिन में आया था। मिस महक, आपको सर बुला रहे हैं। महक को इत्तला देते ही वो फ़ौरन से उसके कैबिन से बाहर निकल आया। महक के सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो इस वक्त बिल्कुल भी किसी बहस के मूड में नहीं थी। उसने पहले ही कहा था कि उसे इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो कह रही थी कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट फजूल है। इस ऑफिस में तो वो सिर्फ पिछले 3-4 माह से काम कर रही थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। वो लाहौर में भी बहुत सारी कंपनीज के यहाँ अच्छी जॉब पर रही थी। सर के बुलवाने पर उसे जाना तो था, इसलिए पैर पटकती हुई अपने कैबिन से बाहर निकल आई। 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो अजलान लुगारी के पर्सनल रूम में पहुंच गई। जी सर, आपने मुझे बुलाया? वो जाते साथ ही नजरें झुकाकर बोली। वो जो पहले नीचे देख रहा था फौरन से ऊपर देखने लगा। वो उसके सरापे को घूर रहा था। ब्लैक कलर की शलवार कमीज में वो गजब ढा रही थी। वो उसके ऑफिस में काम करती थी और वो एक अच्छा लड़का था। उसे यूं ऑफिस की लड़कियों के साथ बिल्कुल भी नैन मटक्का करना पसंद नहीं था। सर, मुझे मुबश्शिर साहब ने कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं। वो एक मर्तबा फिर से अपनी बात दोहराते हुए सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी तो वो गड़बड़ाकर सीधा होकर बैठ गया। न जाने वो क्यों उसके चेहरे में खौस आ जाता था। वो पूरी कोशिश करता कि वो उसे ना देखे, लेकिन जब भी उसे देखता तो उसकी नीली आंखों में खौस आ जाता। जी मिस महक, मैंने आपको इसलिए बुलाया है। मैंने आपको एक फ़ाइल तैयार करने के लिए दी थी। क्या आपने वो फ़ाइल तैयार की? लहजे को मजबूत बनाते हुए अजलान लुगारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो जल्दी से नज़रें झुका गई। वो कैसे कहती कि अभी तक उसने उस फाइल पर कोई काम ही नहीं किया। मेरे सर में दर्द था, इसीलिए काम नहीं कर पाई। बस आप मुझे 2 दिन का वक्त मज़ीद दे दें, मैं आपको वो फाइल रेडी करके दे दूंगी। वो घबराते हुए बोली। उसे डर लग रहा था क्योंकि पहले भी उसने 2 दिन का वक्त मांगा था और अब वो फिर से 2 दिन का वक्त मांगने लगी थी। मिस महक, क्या मसला है आपके साथ? अगर आपने काम नहीं करना तो मुझे बता दे, मैं किसी और को आपकी जगह हायर कर लेता हूँ। आप जानती हैं 2 दिन बाद हमारी इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग है और आप कह रही हैं कि आप 2 दिन बाद देंगी। मुझे तो लगता है कि आप प्रेजेंटेशन वाले दिन भी फाइल नहीं देंगी। आपकी वजह से सारे मामलात बिगड़ सकते हैं। वो ज़रा गुस्से में आ गया। काम के मामले में वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। आई एम सॉरी सर, मैं कह रही हूँ ना कि मैं 2 दिन में बना दूंगी आपको फाइल। देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, भले ही आप उसे प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर लीजिएगा। वो लहजे को मजबूत बनाकर बोली। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन था कि वो प्रेजेंटेशन अच्छी ही रेडी करेगी। ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आइंदा से ख्याल रखिएगा। वो ये कहता हुआ लैपटॉप स्क्रीन खोलकर बैठ गया। सर, क्या मैं जाऊँ? उसने धीमी आवाज़ के साथ कहा तो वो अजीब नज़रों से उसे देखने लगा। मिस महक, आपको इतना भी नहीं पता, जब बात ख़त्म हो गई तो आप जा सकती हैं। आप अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? वो जानबूझकर ही उससे तलख बात कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो इश्क मशाके के चक्करों में पड़े। अभी उसे अपनी कंपनी को बहुत आगे तक ले जाना था। ओके सर।
وہ اوکے کرتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بڑے آئے، خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر اجازت نہ لو تو پھر بھی اعتراض ہے، اور اگر اجازت مانگ لو تو پھر بھی منہ بناتے ہیں۔ نہ جانے کیسی شخصیت ہے ان کی۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف آ رہی تھی کہ راستے میں اسے صباحت مل گئی۔ ہیلو مس صباحت، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ عجیب سا منہ بنا کر ٹھیک ہے کہنے لگی۔ نہ جانے انہیں اس سے کیا بیر تھا۔ وہ ازلان لغاری کی پھپھی ساتھ تھی اور ہر وقت اسے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ ٹھیک ہے کہنے کے بعد انہوں نے نہ ہی اپنی طرف سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس کی بات کا صحیح طریقے سے جواب دیا، اور فوراً ہی وہاں سے نکل گئیں۔ ایک جیسا گندا خون ہے، بولنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ وہ جو پہلے ازلان پر غصہ کر رہی تھی، اب صباحت پر غصہ کرتے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے اپنے کیبن کی طرف آ رہی تھی۔ کیبن میں آنے کے بعد وہ ڈھہ جانے کے انداز میں کرسی پر بیٹھی اور سر پکڑ لیا۔ کن پاگلوں میں پھنس کر رہ گئی ہوں، اس سے اچھا تھا کہ میں لاہور میں ہی رہتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے غصے میں خود کلامی کرنے لگی۔ وہ میٹرک کے بعد لاہور چلی گئی تھی اور وہیں پر اپنے ماموں کے گھر میں رہتی تھی۔ پڑھائی بھی وہیں پر مکمل کی، جابس وغیرہ بھی کی تھیں، لیکن جب سے اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اسے واپس کراچی بلا لیا۔ لیکن یہاں کا ماحول اسے کچھ خاص پسند نہیں آتا تھا، بس ماں کی وجہ سے ہی یہاں پر تھی، اور اب ویسے بھی اس کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس کا کام کرنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس فائل کو ریڈی نہیں کیا تو اس کو دوبارہ بولنے کا موقع مل جائے گا۔ اسے اپنی بے عزتی بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ بھلے ہی وہ آج تک مختلف آفیسز میں کام کرتی آئی تھی، لیکن کبھی بھی خود کو کسی سے کمتر محسوس نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ کمتر تھی بھی نہیں، وہ بڑی جائیداد کی مالک تھی، لیکن اسے اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا پسند تھا۔ اس لیے ماں باپ کی مخالفت مول لے کر لاہور میں بھی جاب کر رہی تھی، اور اب یہاں پر آ کر بھی اس نے اپنی جابس والا مشغلہ نہیں چھوڑا تھا۔ جاب کرنا بس اس کا ایک مشغلہ ہی تھا، اسے پیسوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے کبھی کسی بھی آفس میں اس کے ساتھ مس بہیو ہوتا تو وہ فوراً ہی آفس چھوڑ کر دوسرا آفس جوائن کر لیتی۔ اب بھی اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ آفس بھی کچھ عجیب سا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اس پر بلا وجہ کی سختی کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر جبر کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ دل ٹوٹنے کے بعد دوبارہ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ کسی ریلیشن شپ میں آئے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس بار اس کے لیے کچھ پکا اور اچھا ہی سوچ رکھا ہے۔ مہک کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ تو وہ یوں ہی سر پکڑے بیٹھی رہی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیبن سے باہر نکلی اور آفس کے کچن کی طرف چل دی۔ وہاں پر چائے بنانے کا سارا سامان موجود رہتا تھا، لیکن کوئی چائے بنانے والا نہیں تھا۔ جس کو بھی چائے بنانی ہوتی تو وہ خود ہی بنا لیتا، اور اگر ارسلان کو چائے پینی ہوتی تو پھر کوئی لڑکی ہی بنا دیتی۔ لڑکیاں تو اس کے لیے خوشی خوشی چائے بناتی تھیں، لیکن مہک کو یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے آج تک یہ کام کیا تھا۔ شاید اگر ارسلان لغاری اس سے کہتا تو وہ منع کر دیتی۔ ارسلان لغاری نے بھی آج تک اس سے کبھی بھی چائے کا نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کے بعد چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑتی دوبارہ سے اپنے کیبن میں پہنچ گئی۔ چائے پی تو کچھ سکون آ گیا۔ وہ فوراً سے ہی کام پر لگ گئی۔ آدھا دن تو یوں ہی سوچتے سمجھتے گزر گیا۔ شام کو بھی اس کی فائل کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ چھٹی کا وقت ہوا تو فائل اٹھا کر گھر پہنچ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ گھر جا کر ہی کچھ کام کر لے گی، لیکن گھر جا کر تو ایک اور قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ماں کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی، شاید بے ہوش بھی تھی۔ امی، امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تو وہ آدھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، لیکن درد کی وجہ سے کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے فوراً سے ڈرائیور کو بلایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ ماں کو ہسپتال لے آئی۔ ان کے گھر میں ایک ڈرائیور تھا
جو ڈرائیور اور چوکیدار دونوں کا کام کرتا تھا، اور ایک ملازمہ تھی جو گھر کے کام کاج وغیرہ دیکھتی تھی کیونکہ وہ تو سارا دن آفس میں ہی رہتی تھی۔ گاؤں میں زمینیں تھیں جو ٹھیکے پر دی ہوئی تھیں۔ 2-3 پلازے کراچی میں ہی تھے جن کا کرایہ آ جاتا، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اپنے مشغلے کو پورا کرنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اس آفس میں کام کرتی۔ شازیہ بیگم ہسپتال کے ایک کمرے میں زیر علاج تھی اور وہ کوریڈور میں ٹینشن سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے، انہیں کسی چیز کی بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ملازمہ بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ نورین، مجھے سب کچھ سچ سچ بتانا، کیا تم اس وقت امی کے پاس تھی جب وہ گری؟ وہ ملازمہ پر غصہ کرنے لگی۔ اس نے ملازمہ رکھی ہی اس لیے تھی کہ وہ ہر وقت اس کی ماں کا خیال رکھے۔ باقی گھر کا کام تو کچھ خاص ہوتا ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی زیادہ صفائی وغیرہ کرنی ہوتی تھی۔ گھر میں کوئی گند ڈالنے والا تھا ہی نہیں، تو 2 دن تک ایسے ہی گھر صاف ستھرا پڑا رہتا۔ 2 لوگوں کا کتنا ہی کھانا بنانا ہوتا تھا۔ بی بی جی، میں اس وقت واش روم گئی ہوئی تھی جب مالکن بیڈ سے نیچے گر گئی۔ جب آپ آئیں تو میں بھی اسی وقت ہی آئی تھی۔ ملازمہ بیچاری خوف کے مارے اوپر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکی غصے کی کتنی تیز ہے۔ نورین، یہ بہانے بازیاں بند کر دو۔ آخر کب تم سمجھو گی کہ میں نے تمہیں خاص طور پر امی کے لیے ہی رکھا ہے؟ کھانا تو میں خود بھی بنا سکتی ہوں۔ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ مہک بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، اسی لیے نورین کو بھی صحیح طریقے سے ڈانٹ نہیں پا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ تھک گئی تو بینچ پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی۔ نہ جانے اس کی ماں کی شوگر کتنی بڑھ گئی تھی۔ وہ شوگر کی مریضہ تھیں اور اکثر اوقات ان کی شوگر ہائی یا لو ہو جایا کرتی، اور اب ان کی شوگر ہائی ہی ہوئی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئے اور اسے تسلی دی کہ اب ان کی شوگر کنٹرول میں ہے۔ شاید کچھ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہی ان کی شوگر بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر سے اجازت لینے کے بعد وہ ماں کے کمرے میں پہنچی تو نورین بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئی۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے کچھ بھی میٹھا نہیں کھانا، تو پھر کیوں آپ نے نورین سے گاجر کا حلوہ بنوایا؟ وہ نورین سے پہلے ہی پوچھ چکی تھی، اس لیے آتے ساتھ ہی ماں سے شکایت کرنے لگی۔ بیٹا، زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں، انسان اپنی من پسند کے کھانے ہی کھا لے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس سے مزید غصہ آ گیا۔ امی، آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ میں آپ کی وجہ سے کتنی پریشان رہتی ہوں۔ آپ تو بالکل ہی بچی بنتی جا رہی ہیں۔ آپ کو اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑی تو شازیہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تم ڈاکٹر سے کہو کہ مجھے گھر جانا ہے۔ شازیہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ امی صاحبہ، اگر آپ گاجر کا حلوہ نہ کھاتی تو آپ ہسپتال آتی ہی نہیں۔ اب اگر آپ ہسپتال آ چکی ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کی مرضی سے ہی گھر جانا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولی تو وہ بھی مسکرا اٹھی۔ نورین بھی ہنس رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی کل کائنات تھی اور وہ بھی اپنی ماں کی ساری دنیا تھی۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے۔ اب وہ دونوں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے ماموں لوگ تو کہہ رہے تھے کہ وہ لاہور میں ہی سیٹل ہو جائیں اور ان کے ساتھ ہی رہیں، لیکن شازیہ بیگم شوہر کا گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں پر ان کی یادیں بسی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 9 بجے ہی انہیں ڈاکٹر سے اجازت ملی تو وہ گھر آ گئیں۔ وہ ماں کے کمرے میں بیٹھ کر نورین کو ہدایت دے رہی تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کی کوئی بھی بات نہ مانے اور نہ ہی انہیں کوئی میٹھا بنا کر دے۔ نورین، اگر تم نے امی کو کچھ بھی میٹھا بنا کر دیا یا چائے میں چینی ڈالی تو پھر تمہاری نوکری گئی۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے بولی تو نورین نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں باجی، میں اب بالکل بھی بیگم صاحبہ کو کچھ میٹھا نہیں دوں گی، بلکہ میں انہیں نمک والی چائے دوں گی۔ وہ گاؤں کی ان پڑھ عورت بولی تو دونوں ماں بیٹی کی ہنسی نکل گئی۔ بہن، پہلے میری ماں شوگر کی مریضہ ہے، تم انہیں بلڈ پریشر کا مریض بناؤ گی کیا؟ وہ ہنستے ہنستے ہی بولی تو نورین بیچاری سوالیہ نظروں سے
اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بی بی جی، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو چینی والی چائے نہیں دینی، تو پھر نمک والی دے دوں گی، اس سے تو شوگر نہیں ہوتی نا؟ وہ ایک مرتبہ پھر معصومیت سے بولی تو شازیہ بیگم اسے سمجھانے لگی۔ مہک بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے وہ ماں کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ بیچاری آفس سے سیدھا ہسپتال چلی گئی تھی۔ اب رات کے 9:30 بجے اپنے کمرے میں آ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے لائٹ آن کی اور جوتا ایک طرف اتار کر رکھا۔ اس کے کمرے میں کارپیٹ بچھی ہوئی تھی جو اس نے اپنی پسند سے ہی بچھوائی تھی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی بیگ صوفے پر پھینکنے کے بعد باتھ روم کی طرف چل دی۔ سب سے پہلے باتھ روم چپل پہنی اور اس کے بعد ہی باتھ روم میں انٹر ہوئی۔ وہ بہت زیادہ نفاست پسند تھی۔ اپنے کمرے کی صفائی بھی وہ اپنی نگرانی میں ہی کروایا کرتی۔ وہ اتنی سردی میں نہا کر باہر آئی تو اسے بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ 2-3 گھنٹے ہاسپٹل میں لگا کر آئی تھی۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر سارے جراثیم ہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ OCD کی مریضہ ہی تھی جسے صاف صفائی بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے سردی میں بھی نہا لیا، کھڑکیاں دروازے بند کیے، پھر کمبل لپیٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ بھوک اسے نہیں تھی۔ نورین کو وہ ماں کے کھانے کا کہہ کر آ گئی، اس لیے اب اسے سونا ہی تھا۔ اچانک سے فائل کا خیال آیا تو وہ رہانسی ہو گئی۔ یا اللہ، میرے تو کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی ایکسائٹمنٹ میں یا ٹینشن میں ہوتی تو خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ اسے بچپن سے ہی یہی عادت تھی۔ بچپن میں اس کے سارے کزن اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اب سب اس پر شک کرتے تھے۔ وہ اچھی جابس کرتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ لاہور میں تو اس کی ایک پہچان بن گئی تھی۔ بڑی بڑی کمپنیز میں وہ مینیجر کی جابس کر چکی تھی۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ جب اس پروجیکٹ میں کچھ خاص فائدہ ہی نہیں تو کیوں سر اس پروجیکٹ کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس پروجیکٹ کو کسی فائدے یا نقصان کے لیے نہیں بلکہ اپنے بزنس حریف کو نیچا دکھانے کے لیے ہی لینا چاہتا ہے۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے بالکل بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ آفس میں جا کر فائل کمپلیٹ کر لے گی، کیونکہ میٹنگ کل نہیں بلکہ پرسوں تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کمبل اوڑھ کر سو گئی اور بہت جلد ہی اسے نیند بھی آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ وہ بھاگتے بھاگتے ناشتہ کیے بغیر بڑی مشکل سے آفس پہنچی، وہ بھی پورا آدھا گھنٹہ لیٹ۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ہٹلر اس سے پہلے آفس نہ پہنچ جائے۔ آفس پہنچ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ اذلان لغاری معمول کے مطابق آج بھی وقت پر آفس نہیں آیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کیبن میں گئی اور سب سے پہلے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ کام کرنے لگی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ آفس جا کر سب سے پہلے ناشتہ منگوائے گی، لیکن اب اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا۔ دوپہر کے 12 بجے تک تو وہ لگاتار کام کرتی رہی، لیکن کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا وقت یوں ہی ضائع کر دیا۔ اب اسے خود پر ہی غصہ آنے لگا تھا کہ وہ کیوں اپنی مرضی چلا رہی تھی۔ اسے وقت پر ہی کام کر دینا چاہیے تھا۔ 12:15 بجے اس کے موبائل پر نورین کی کال آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے نورین نے کبھی بھی اسے آفس ٹائمنگ میں کال نہیں کی تھی۔ جیسے ہی اس نے کال اٹینڈ کی، موبائل کان سے لگایا تو بہت زیادہ گھبرا گئی۔ نورین نے یہی کہا تھا کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پلیز باجی آپ گھر آ جائیں۔ اس نے نورین کو کوئی جواب نہیں دیا اور فوراً ہی موبائل بند کرتی ہوئی اذلان لغاری کے کمرے میں پہنچ گئی۔ سر، میرے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے لیو چاہیے، وہ بنا سلام دعا کے بولی تو اذلان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ آج تک کوئی بھی امپلائی اس سے اس طریقے سے بات نہیں کرتا تھا۔ مس مہک، آپ میں کوئی تمیز بھی ہے یا نہیں؟ آپ کس طریقے سے بات کر رہی ہیں؟ اگر آپ کو لیو چاہیے تو آپ تمیز سے بھی اندر آ سکتی تھیں۔ وہ بنا پوچھے ہی اندر آ گئی اور اب وہ اسی بات کو ہی پکڑے بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری سر، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
اس لیے ہی مجھے یاد نہیں رہا۔ غصہ ضبط کرتے وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی، بڑا آیا، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہاں پر میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اسے اجازت کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ اتنا آہستہ بڑبڑائی تھی کہ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سن پایا۔ اگر سن لیتا تو شاید اس کی خیر نہیں تھی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ کل میٹنگ ہے، اور وہ بھی صبح 10 بجے۔ اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیبن میں آنے کے بعد موبائل بیگ میں ڈالتی فوراً ہی آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے گھر میں ایک ہی گاڑی تھی اور وہ اس گاڑی پر آفس نہیں آتی تھی۔ اس نے گاڑی ماں کی سہولت کے لیے گھر پر ہی کھڑی کی ہوئی تھی کہ انہیں اگر کہیں جانا ہو تو انہیں مشکل نہ ہو۔ وہ کیب میں آتی تھی اور اب وہ بار بار ہی رائڈ بک کر رہی تھی، مگر کوئی رائڈ بک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بار بار ہی رائڈ کینسل ہو رہی تھی۔ اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ بیچاری زندگی میں پہلی مرتبہ رکشے پر بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچی تو اس کی ماں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ انہیں 5-10 منٹ کے اندر ہی ہسپتال لے آئی۔ اس کے ذہن سے تو میٹنگ والی بات اتر ہی گئی تھی، اور ویسے بھی شازیہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ 3-4 گھنٹے تو ڈاکٹرز نے کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ آج نورین اس کے ساتھ ہسپتال نہیں آئی تھی۔ اس نے خود ہی اسے گھر پر کھڑا کیا تھا۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ یہ نوکریاں چھوڑ کیوں نہیں دیتی اور اپنی ماں کا خیال کیوں نہیں رکھتی۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو ساتھ ساتھ دوسرا خیال بھی امڈ آیا کہ نوکری کرنا اس کا مشغلہ ہے۔ اسے مختلف کام کرنے اچھے لگتے تھے اور اس نے مستقبل میں اپنی ایک کمپنی بنانے کا بھی سوچ رکھا تھا۔ 4 بجے ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ اب شازیہ بیگم کی طبیعت کچھ سنبھل تو چکی ہے، لیکن آج انہیں اسپتال میں ہی رہنا ہوگا۔ وہ بالکل بھی احتیاط نہیں کر رہی تھی۔ آج بھی انہوں نے چھپ چھپا کر خود ہی چائے میں چینی ڈال دی تھی۔ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگر مہک یا نورین میں سے کوئی جانتا ہوتا تو پھر بات الگ تھی اور علاج بھی ممکن تھا۔ اب تو ڈاکٹر بھی پریشان تھے کہ شوگر بلا وجہ ہی کیوں بڑھ رہی ہے، جب انہوں نے کچھ میٹھا کھایا ہی نہیں۔ میٹنگ والی بات تو اس کے ذہن سے بالکل ہی محو ہو گئی۔ اپنی ماں کی صحت کے علاوہ اس کے لیے اور کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ساری رات ماں کے پاس ہسپتال میں ہی رہی۔ نورین وہیں پر ہی ان دونوں کا کھانا بنا کر دے گئی تھی۔ شازیہ بیگم کے لیے پرہیزی کھانا تھا اور اس نے اپنے لیے فرائیڈ رائس بنوائے تھے۔ صبح کی اذانوں کے ساتھ ہی شازیہ بیگم کو گھر جانے کی اجازت ملی تو وہ ماں کو لے کر گھر پہنچ گئی اور آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں کو اس نے نورین کے حوالے کیا۔ ویسے بھی اب ان کی طبیعت ٹھیک تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے ساتھ ہی وہ بنا چینج کیے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ حالانکہ اس دن وہ صرف 2-4 گھنٹے ہی ہسپتال میں گزار کر آئی تھی اور آ کر اتنی سردی میں نہائی تھی، لیکن آج وہ ساری رات ہسپتال میں گزار کر آ رہی تھی۔ لیکن وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ ابھی آفس جانے میں بہت زیادہ ٹائم رہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام ہی کر لے۔ میٹنگ والی بات اب بھی اسے یاد نہیں تھی۔ اس نے 8 بجے کا الارم لگایا اور سو گئی۔ اسے 9 بجے آفس جانا تھا۔ پورے 8 بجے ہی الارم کی آواز پر آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھتے ساتھ ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر گئی جہاں پر اس کا لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ لیپ ٹاپ دیکھ کر تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ بالکل ہی بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ یا اللہ، آج تو میٹنگ ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ اذلان سر تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ روحانسی ہو کر خود کلامی کرنے لگی۔ لیکن اسے آفس تو جانا تھا۔ یہ اس کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھا کہ وہ چھپ کر گھر میں بیٹھ جائے۔ اس نے سوچ لیا کہ جو تھوڑی بہت پریزنٹیشن تیار ہے وہ وہی پیش کر دے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسی میں ہی گزارا ہو جائے۔ نہانے کے بعد سب سے پہلے وہ ماں کے کمرے میں گئی۔ وہ خالی پیٹ دوائی کھانے کے بعد اب بیڈ پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ شاید اپنے کسی بھائی سے بات کر رہی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر موبائل سائڈ پر رکھا اور مسکرانے لگی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ نہیں امی،
میں آپ کے کام کر کے نہیں تھکتی، آپ مجھے بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو وہ مسکرانے لگی۔ بیٹا، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ تم نے ہفتہ پہلے یہی کہا تھا کہ تمہیں ایک ہفتے کا وقت چاہیے۔ اب بتاؤ مجھے، کیا رشتے والوں کو بلا لوں؟ وہ پچھلے 15 دن سے میرا سر کھائے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی میں اب تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ شازیہ بیگم نے ایک ہفتے پہلے کی بات چھیڑی تو وہ غصہ کر کے رہ گئی۔ امی، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ پھر سے وہی بات چھیڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ آپ نہیں چاہتی کہ میں سکون سے اپنی زندگی گزاروں؟ چند دن کی تو زندگی ہے، میں خود کو کسی رشتے میں قید نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ان کا ہاتھ سختی سے تھامتے ہوئے بولی۔ بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہر لڑکی کو شادی کرنی پڑتی ہے، میں بھی تو شادی کر کے لاہور سے کراچی آئی تھی، لیکن میری جان، تمہیں میں کراچی میں ہی بیاہوں گی، میں اپنی شہزادی کو دوسرے شہر نہیں بھیجوں گی۔ وہ اپنے بھتیجے کے رشتے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ان کے بھائی صاحب نے کہا تھا کہ وہ بیٹی کا ہاتھ انہیں دے دیں، لیکن وہ بیٹی کو اتنا دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، پہلے بھی وہ اتنا عرصہ ان سے دور رہی تھی۔ امی پلیز، آپ ایسی باتیں مت کریں، ابھی مجھے آفس جانا ہے، میں بعد میں آ کر بات کروں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے ان کے بستر سے اٹھنے لگی تو انہوں نے بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ وہ اگلے سنڈے ہی رشتے والوں کو بلا لیں گی۔ وہ اگنور کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ آفس پہنچی تو ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ آج بہت بڑی میٹنگ ہونی تھی جس کا دارومدار اس فائل پر تھا جو مہک نے ابھی تک تیار نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی کچھ امپورٹنٹ نوٹس فائل میں نوٹ کر رہی تھی کہ شاید یہی کچھ کام آ جائیں۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائی، اور آخر 10 بجے کا وقت بھی آ گیا۔ سب لوگ بورڈ روم میں بیٹھے تھے، مہک بھی وہیں پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے بلیک کلر والی فائل بھی پڑی تھی۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس نے پریزنٹیشن کی اچھے سے تیاری کی ہے، ابھی دوسری پارٹی نے آنا تھا، اس لیے سب خاموش ہی بیٹھے تھے۔ 2 منٹ کے اندر ہی اذلان لغاری آ گیا، اور اس کے بعد مخالف پارٹی بھی۔ 2 پارٹیوں کے درمیان ٹاکرا ہونا تھا اور فیصلہ ہونا تھا کہ یہ پروجیکٹ کس کو ملنا ہے۔ پہلی مخالف پارٹی کے مینیجر نے پریزنٹیشن پیش کی جو بورڈ کے تمام ممبران کو بہت زیادہ پسند آئی۔ اپنی طرف سے پریزنٹیشن اذلان لغاری نے پیش کرنی تھی۔ اسے اپنے مینیجر پر اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی اچھی کارکردگی دے سکے۔ اذلان نے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مس مہک، فائل دے مجھے۔ تو وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ آدھی ادھوری فائل اسے پکڑا گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ فائل لیتا ہوا ایک طرف آ کر کھڑا ہو گیا جہاں پر پریزنٹیشن پیش کرنی تھی۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس میں صرف ایک ہی پیج تھا جس میں تھوڑے بہت امپورٹنٹ نوٹ ہی لکھے ہوئے تھے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مہک کی طرف دیکھا، مگر وہ ٹیبل کو گھورے جا رہی تھی۔ سب کی توجہ اذلان لغاری کی طرف تھی۔ اس نے فائل بند کی اور پھینکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھی اور اپنی طرف سے ہی پریزنٹیشن دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی طرف سے پریزنٹیشن دے چکا تھا۔ مخالف پارٹی اور بورڈ کے دوسرے ممبران بھی جا چکے تھے۔ اب صرف اور صرف آفس کے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ وہ بھی تقریباً 8 سے 10 لوگ تھے۔ وہ ابھی تک اپنی نشستوں پر ہی بیٹھے تھے، انہیں وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ کتنا زیادہ غصے میں ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا، مس مہک، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا تماشا لگایا ہے؟ مہک کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
کھڑی ہو جائیں نا آپ، ذرا کھڑی ہو جائیں۔ وہ اسے کھڑے ہونے کو بولا تو وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سبھی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سب اس پر ہنس رہے ہیں۔ اذلان نے مزید غصے میں کہا، مس مہک، آپ میں اتنی کریڈیبلٹی ہی نہیں کہ آپ کو اتنی بڑی پوسٹ دی جائے۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ایک مرتبہ پھر سے اس پر دھاڑا۔ وہ ہاتھ ملتی ہوئی فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہی وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے اپنی سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ مس مہک، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اب آپ کی زبان پر کیوں تالے لگ گئے ہیں؟ پہلے تو آپ بڑا بولتی تھی کہ آپ فائل اچھے سے تیار کریں گی، اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بات پہ بات کیے جا رہا تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ ایک تو لڑکیاں اس پر ہنس بھی رہی تھیں، خاص طور پر صباحت۔ اسے ہر وقت ہی مہک سے جلن فیل ہوتی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ اذلان مہک میں انٹرسٹڈ ہے، حالانکہ یہ بات وہ اپنے آپ سے بھی چھپاتا آیا تھا، لیکن یہ بات صباحت جان گئی تھی۔ ایک دم سے اذلان کی باتوں پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو اذلان کو مزید غصہ آ گیا۔ اب ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں، آئندہ خیال رکھیے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ ٹیبل سے موبائل اور کار کی چابی اٹھا کر میٹنگ روم سے باہر نکل گیا اور پھر آفس سے ہی باہر نکل گیا۔ سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھنے لگے تھے۔ اب مہک ہی اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے اپنی بہت زیادہ انسلٹ فیل ہو رہی تھی مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ یوں چھوٹے موٹے آفیسز میں کام کر کے اپنی عزت گھٹا رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا تو اس کے دماغ کا مشورہ پھر سے حاضر ہو گیا کہ تم اس آفس میں رہ کر اپنی عزت گھٹا نہیں بلکہ بڑھا رہی ہو۔ یہ لوگ تمہارے کام کے محتاج ہیں۔ وہ ہر وقت پازیٹیو وے میں سوچتی تھی، اس لیے خود کو اعتماد دلاتی ہوئی بیگ اٹھا کر میٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کیبن میں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ تو آپس میں باتیں بھی کرنے لگے۔ اس نے سب کی باتوں کو اگنور کیا اور اپنے کیبن میں آ گئی۔ کیبن میں آتے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی، نہ جانے خود کو سمجھتے کیا ہیں، میں ان کی کوئی زر خرید غلام ہوں؟ ویسے بھی اس پروجیکٹ میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا، اللہ کرے کہ یہ پروجیکٹ انہیں مل جائے اور پھر اس میں انہیں نقصان آئے تو پھر میں انہیں بتاؤں گی۔ اس میٹنگ کے بعد آفس میں کوئی خاص کام نہیں تھا اور ویسے بھی اذلان جا چکا تھا، سب کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ شام سے پہلے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ وہ گھر آئی تو اس کی ماں پھر سے رشتے والی بات چھیڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ آج ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بھی ماں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ امی پلیز آپ یہ باتیں مت کیا کریں، میں اتنی تھکی ہوئی آئی ہوں اور آپ پھر سے وہی فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ شازیہ بیگم شدید غصے میں آ گئی، حالانکہ وہ کبھی بھی بیٹی پر غصہ نہیں کرتی تھی۔ مہک، اگر دوبارہ تم نے مجھے اس طرح سے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں گھر پر بٹھا کے خوش ہوں؟ تمہاری عمر کی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور تم ابھی تک بچی بنی بیٹھی ہو۔ وہ اپنی 24 سالہ بیٹی کو اس کی عمر کی لڑکیوں کی شادیاں ہو جانے کے طعنے دینے لگی۔ اس کی عمر زیادہ تو نہیں تھی، بس 24 سال ہی تھی۔ ماں کی بات پر اسے بھی چپ لگ گئی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ مہک نے مسکراتے ہوئے کہا، امی جیسی آپ کی مرضی، آپ جس سے بھی میرا رشتہ کر دیں، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس آپ خوش رہا کریں۔ وہ چہرے پر معصومانہ مسکراہٹ سجا کر بولی تو شازیہ بیگم بھی خاموش ہو گئیں۔
وہ ماں سے کہہ تو آئی تھی، لیکن اب اسے بہت زیادہ جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی نئے کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی وہ شادی کے بارے میں سوچتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اسے کسی پر بھی اعتبار نہیں تھا۔ سارے مرد اسے عبید جیسے ہی لگتے تھے، جس نے یونیورسٹی میں اس کے ساتھ چیٹنگ کی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے 2-3 دن وہ ایسے ہی آفس جاتی رہی، لیکن اذلان آفس نہیں آ رہا تھا۔ اسے وہ پروجیکٹ بھی نہیں مل پایا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ لیکن چوتھے دن جب وہ آفس میں آیا تو وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ سارا اسٹاف ہی حیران تھا کہ وہ کیوں اتنا خوش ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچتے ساتھ ہی سب سے پہلے مینیجر کو بلوایا اور اسے یہ خوشخبری سنائی جو پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا، دوسری مخالف پارٹی کو ملا تھا۔ اس میں انہیں بہت بڑا کروڑوں کا لاس ہوا تھا۔ اس لیے ہی وہ بے انتہا خوش تھا اور اب دل ہی دل میں مہک کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اگر وہ اچھی پریزنٹیشن بناتی تو شاید انہیں وہ پروجیکٹ مل جاتا اور آج وہ خسارہ اٹھائے بیٹھا ہوتا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی غلطی کی مہک سے معافی مانگ لے گا، لیکن اس کا دماغ اسے ورگلا رہا تھا۔ دل بار بار مجبور کر رہا تھا کہ وہ مہک کے ساتھ بات چیت کرے، اس سے نزدیکیاں بڑھائے، لیکن اس کا دماغ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے کسی لڑکی کے چکر میں نہ پڑے۔ اگر وہ اسے معافی مانگنے کا کہے گا تو ان کے درمیان نزدیکیاں بڑھیں گی، جو اسے نہیں کرنا تھا۔ وہ دل و دماغ کی کشمکش میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ وہ ٹینشن میں ایسا ہی کرتا تھا، حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی ٹینشن والی بات نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ اپنی محبت کو اندر ہی اندر دبائے جا رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکا تھا اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ دھوکے باز اور لائل لڑکیاں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ جب پہلے دن ہی اس کے آفس میں جاب کے لیے آئی تھی تو اسی دن ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ پیور مٹیریل ہے، اسی لیے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ پا رہا تھا، مگر آگے بھی نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ پھر آخر میں اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسے سوری کہہ ہی دے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا اور پھر ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کیبن سے ہوتا ہوا جیسے ہی وہ مہک کے کیبن میں گیا تو وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے مینیجر سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پروجیکٹ جو انہیں نہیں ملا اس میں مخالف پارٹی کو بہت زیادہ لاس ہوا تھا، اسی لیے اب اسے اذلان پر اتنا غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ اسے مل جاتا اور اسے لاس ہوتا۔ وہ اس کے نقصان میں ہی خوش ہونا چاہتی تھی، مگر اب نقصان نہیں ہوا تھا تو اسے بلا وجہ ہی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اذلان نے پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہا، وہ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ تو وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر گئی۔ نہیں سر، آج آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ اس کی بات سن کر تو اذلان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے معافی مانگنے کے لیے آ گیا تھا اور وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ وہ غصے کے مارے مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ سر، ایک تو آپ نے سب کے سامنے مجھ پر اتنا غصہ کیا، آپ میرے کوئی ہسبینڈ یا بھائی نہیں ہیں جو اتنی باتیں سنا رہے تھے، وہ بھی ایک چھوٹی سی غلطی پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ماں کا لفظ استعمال کرنے پر اس کی آواز گیلی ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ نوکری چھوڑ دے گی، اس لیے یہی اپنا بدلہ لے کر ہی یہاں سے نکلنے والی تھی۔ اذلان نے اسے انگلی دکھا کر چپ رہنے کا کہا۔ شٹ اپ مس مہک۔ اس کا پہلے ہی سوری کا کچھ خاص ارادہ نہیں تھا اور اب تو وہ اسے مزید آگ لگا چکی تھی۔ کیا مطلب شٹ اپ؟ مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی، میں آپ کی کوئی غلام نہیں ہوں، میں آپ کی نوکری آج ہی چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ مجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ وہ موبائل اور اپنا دوسرا سامان
بیگ میں ڈالتے ہوئے غصے سے باہر نکلی تو وہ چکرا کر رہ گیا۔ 1 منٹ کے لیے اسے ایسا لگا کہ اگر وہ اسے ہر روز نہیں دیکھے گا تو شاید زندہ ہی نہیں رہ پائے گا، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا، "آئی ایم سوری، تم یہ جاب چھوڑ کر مت جاؤ"، مگر کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران ہی وہ ریزگنیشن لیٹر پر سائن کرتی کیبن سے باہر نکل گئی اور وہ وہیں پر رہ گیا۔ تھوڑی دیر تو وہ پاگلوں کی طرح وہیں پر ہی کھڑا رہا۔ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کی محبت جو آج تک دل میں چھپی ہوئی تھی اب اندر نہیں رہ پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آیا اور کسی کو بھی وہاں پر آنے سے منع کر دیا۔ اسے مہک پر بلا وجہ کا ہی غصہ آ رہا تھا، حالانکہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ پہلے تو صرف پسندیدگی تھی، لیکن جب سے وہ ریزگنیشن لیٹر پر سائن کر کے گئی تھی تو وہ یہ بات مان چکا تھا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ گھر جا کر اس نے ماں کو جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ نوکری چھوڑ آئی ہے تو وہ بے انتہا خوش ہو گئیں۔ یہ کیا نا میری بیٹی والا کام، اب بس اپنے آپ پر توجہ دو۔ اتوار کے دن میں نے لغاری صاحب کی فیملی کو بلا رکھا ہے، اچھے سے تیار رہنا۔ جمعرات کا دن تھا اور وہ بیٹی کو اتوار کے لیے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ماں کی بات کو بڑے غور سے سنا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اب وہ گھر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کچھ زمینیں بیچ کر اپنا بزنس امپائر کھڑا کرے گی، اور ان 3-4 دنوں میں وہ بزنس آئیڈیاز ہی دیکھتی رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ صبح صبح شازیہ بیگم نے اپنی نگرانی میں سارے گھر کی صفائی کروائی۔ جب دوپہر کو رشتے والے آئے تو نورین اسے بلانے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ پنک کلر کے شلوار قمیض میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ نورین نے کہا، "بی بی جی، آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، بھائی صاحب تو آپ پر لٹو ہو جائیں گے"۔ وہ باہر آئے ہوئے لڑکے کو ابھی سے بھائی صاحب کہنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر مہک کو بلا وجہ ہی ہنسی آ گئی۔ پھر وہ اس کے ساتھ ہی اپنے کمرے سے نیچے آ گئی۔ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ لمبے بال دوپٹے کے اندر سے بھی نظر آ رہے تھے۔ گلابی رنگت اور گلابی سوٹ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اذلان لغاری اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا رشتہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ماں باپ کے دباؤ پر وہ رشتہ لے کر آ تو گیا تھا، لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ رشتے سے انکار کر دے گا، مگر اب مہک کو دیکھ کر اس کے دل کے ارمان پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ اس نے لڑکے کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ خالدہ بیگم نے کہا، "شازیہ بیگم، آپ کی بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، بس آپ آج اسے ہماری بیٹی بنا دیجیے۔ اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، پہلے بھی آپ نے ہمیں بڑا انتظار کروایا ہے"۔ ان کی بات سن کر شازیہ بیگم مسکرانے لگی۔ وہ پہلے ہی ساری چھان بین کروا چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی اسی کے آفس میں کام کرتی ہے۔ وہ اسے اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ انہیں اپنے داماد کی صورت میں پسند آ گیا تھا۔ "خالدہ بہن، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس مجھے شادی کے لیے کچھ دن کا وقت چاہیے ہوگا"۔ انہوں نے جیسے ہی شادی کا ذکر کیا تو وہ حیران رہ گئی کہ اس کی ماں اتنی کیوں جلدی مچا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پہلے اس رشتے کی چھان بین کروا چکی ہیں۔ اس نے جیسے ہی نظر اٹھا کر لڑکے کو دیکھنا چاہا تو اسے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اوپر دیکھ پاتی، مگر اس نے دیکھنا تو تھا ہی، اس لیے جیسے ہی اپنے سے ذرا فاصلے پر بیٹھے خوبرو نوجوان کو دیکھا
تو لب کاٹ کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذلان ہی ہے۔ جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا تو وہ مسکرانے لگا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ اگلے ہی لمحے خالدہ بیگم نے اذلان کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی تو وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ سب لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید وہ شرما رہی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ غصے میں خود کلامی کر رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کھڑوس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کتنے ماہ سے یہ رشتہ دیکھ رکھا تھا، بس اس کی رضامندی معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اور جب اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ جس سے چاہے اس کی شادی کر دیں، تو انہوں نے بلا دھڑک ہی رشتے والوں کو بلا لیا۔ اذلان گھر پہنچا، وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کی جھولی میں آ گرے گی۔ خالدہ بیگم نے انہیں 15 دن کا وقت دیا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور 15 دن شازیہ بیگم کے لیے کافی تھے۔ وہ ویسے بھی آفس نہیں جاتی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس اذلان کا نمبر تھا۔ اذلان کے پاس بھی اس کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے آفس سے اس کا نمبر نکلوانا چاہا تو وہ نمبر بھی بہت پرانا تھا۔ وہ اسے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اس کی مہندی کا دن تھا۔ خواتین اور مردوں کی مہندی کا فنکشن علیحدہ علیحدہ ہی تھا، جو مہک کے گھر پر ہی تھا۔ وہ خواتین والی سائڈ پر بیٹھی، چہرے پر گھونگھٹ اور ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی۔ سب بے انتہا خوش تھے۔ وہ گھونگھٹ میں رو رہی تھی۔ اسے وہ کھڑوس انسان بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی پرسنالٹی کو لائک کرتی ہے، بس خود ہی نہیں مان رہی تھی۔ شاید اس کے غصے کی وجہ سے ہی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اس پر غصہ کرتا تھا۔ وہ خود کو اس سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ شادی سے انکار کر دے، لیکن جب اپنی ماں کو اتنا خوش دیکھا تو کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ اس کے ننیال والے بھی سارے کراچی آئے ہوئے تھے اور اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد ہی جانے تھے۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ ساری رات ہی اسے نیند نہیں آئی اور صبح بھی بہت جلدی ہو گئی۔ بارات کا فنکشن شام کو تھا، اس لیے سارا دن وہ بالکل فارغ تھی، لیکن گھر پر مہمان تھے، اس لیے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ دن بھی گزر گیا۔ دوپہر کو وہ اپنے ماموں زاد بہن کے ساتھ پارلر پہنچ گئی اور پھر سیدھا وہیں سے ہال پہنچ گئی۔ بارات کا فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا۔ وہ چہرے پر گھونگھٹ اوڑھے اسٹیج پر بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر بارات بھی آ گئی۔ اس نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے پہلے اسے کبھی بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ آج تو وہ اسے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بلا وجہ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ اس کی محبت جو اب تک اس نے دل میں دبا رکھی تھی، وہ باہر آنے لگی تھی۔ شاید وہ کوئی محبت نہیں، بس پسندیدگی ہی تھی، لیکن اب جب وہ اس کا ہونے والا تھا تو پسندیدگی آگے بڑھنے لگی۔ سب سے پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پہلے تو اسے لگا تھا کہ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر اپنی مرضی کے خلاف دستخط کرے گی، لیکن جب اس نے دستخط کیے تو اس میں عجیب اعتماد آ گیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے باس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ نہ جانے کیوں دل ہی دل میں وہ خوش ہونے لگی تھی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی برا نہیں ہے، بس ذرا غصے کا ہی تیز ہے۔ ابھی تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ رسمیں وغیرہ ہوئی اور وہ اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ اس کے کمرے میں پہنچتے ہی وہ بھی کزن سے جان چھڑا کر فوراً بیوی کے پاس آ گیا۔
وہ اب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کا گھونگھٹ اٹھا چکا تھا، اس کے حسین چہرے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مہک، میں آج تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ نہ ہو کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ جیسے تم آفس سے ریزائن کر کے گئی تھی۔ وہ بولا تو وہ مسکرانے لگی۔ اذلان نے اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا، مہک، تو مجھے شروع سے ہی بہت زیادہ پسند تھی، لیکن ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کی وجہ سے میں دوبارہ ریلیشن میں نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے ہی بلا وجہ تم پر نہ جانے کیوں غصہ کرتا تھا۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ وہ بولا تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ کبھی کبھار اسے لگتا تھا کہ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن جب وہ اس پر غصہ کرتا تو اس کی ساری سوچوں کا رخ ہی مڑ جاتا۔ وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی اور بالکل بھی اوپر نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو اوپر کیا تو وہ اوپر دیکھنے لگی۔ اذلان شرارت کے ساتھ بولا، واہ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی مہک ہو جو کبھی بھی کسی سے نہیں گھبراتی تھی، تو آج کیوں اتنا شرما رہی ہو؟ وہ بولا تو وہ نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہائے ظالم، یہ تو مت کرو، کیا نظروں سے ہی مار ڈالو گی؟ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں کیا کروں؟ اب آپ کو میرے نیچے دیکھنے سے بھی مسئلہ ہے اور اوپر دیکھنے سے بھی۔ اس کی بات پر وہ قہقہا لگا کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی من پسند لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھی ہے۔ صباحت اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی، حالانکہ وہ اس کی کزن تھی اور اس کے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اسے شادی کرے، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کسی انجان لڑکی کے گھر ہی رشتہ لے کر چل پڑا۔ اور جب اس کی قسمت کھلی تو مہک ہی وہی انجان لڑکی نکلی۔ شاید قسمت ایسے ہی معجزے کرتی ہے، جیسا معجزہ اذلان لغاری کے ساتھ ہوا تھا۔ مہک تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ پرسنالٹی پر تو وہ شروع سے ہی مرتی تھی، بلکہ آفس کی ساری لڑکیاں ہی مرتی تھیں، مگر وہ ہیرو صرف اور صرف اس کے حصے میں آیا تھا، جس کے پہلو میں بیٹھی اب وہ مستقبل کے خواب بن رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔